औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ शहज़ादा शौकत, प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हम पाकिस्तानी आवाम हर वक्त एक चैलेंज का सामना किए बैठे होते हैं। कभी हम लाइनों में लगे हुए हैं पासपोर्ट बनाने के लिए, कभी हम लाइनों में लगे हुए हैं बिजली का बिल पे करने के लिए, कभी हम लाइनों में लगे हुए हैं नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं, कभी हम बैठे हुए हैं किसी न किसी थड़े पे एक लेबर बैठी है जो अपने लिए दिहाड़ी लगाने के लिए बैठी हुई है वहाँ पे। हम पाकिस्तानी हर वक्त एक चैलेंज में हैं। क्या हम इस चैलेंज में से निकल पाएंगे? जो इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें हमारी सनत और मईशत इस वक्त है, अगर हम उस पर थोड़ी सी बात करें तो हम देखें हमारा मसला है क्या। हमारी सनत अगर कोई लगाना चाहे तो उसकी सनत में लगाने में कितनी रुकावटें हैं, और उसके बाद उस सनत को बंद करने के लिए कितने डिपार्टमेंट हैं। हम अगर मईशत को सहारा देने के लिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता है तो उस फॉरेन इन्वेस्टर के पाकिस्तान में आने के लिए कितनी हर्डल्स हैं, कितनी रुकावटें हैं, और अगर वो पाकिस्तान में आ गया अपना इन्वेस्टमेंट लेके तो उसको बंद करने के लिए कितने डिपार्टमेंट हैं। क्या हमने इस पे गौर किया? क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री लगेगी तो हज़ारों का रिज़्क है, और अगर एक इंडस्ट्री बंद होगी तो हज़ारों का रिज़्क बंद होगा। क्या हम पाकिस्तानी 10 करोड़ से ज़्यादा गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए? उनके सोचने का अंदाज कुछ और है, लेकिन वो चंद लाख फैमिलीज़ जो इस वक्त पूरे सिस्टम पे बैठी हुई हैं, उनका सोचने का नज़रिया कुछ और है। फेडरल शरिया कोर्ट में नाजरीन एक सवाल हुआ मुझसे कि क्या हम पाकिस्तानी इस जो सिस्टम में हम सरवाइव कर रहे हैं बंद कर दें। मैंने कहा सर, ये जो लाइनें लगी हुई हैं पासपोर्ट के लिए, जो लाइनें लगी हुई हैं बिजली के बिलों के लिए, जो लाइनें लगी हुई हैं नौकरियों के लिए, ये तो चलता रहेगा सिस्टम, लेकिन सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल है कि क्या ये जो लाइनों में खड़ी हुई आवाम है वो किसी कानून के तहत क्या वो बेनिफिशरी हैं? कोई एक लॉ, कोई एक कानून जिसके तहत वो बेनिफिशरी हैं, जिसके तहत उनको मुनाफा मिलना है, जिसके तहत उनको फ़ायदा मिलना है, जिसके तहत उनको रोज़गार मिलना है, जिसके तहत उनके लिए आसानियां हैं। कोई कानून नहीं। कानून है तो उन लोगों के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ लिंक हैं। बेनिफिशरी कौन है? वो जो मुलाजिम हैं इस सिस्टम के। बेनिफिशरी कौन है? जो स्टेट ऑर्गन्स हैं। बेनिफिशरी कौन है? जो कि इस सिस्टम के तहत जो एसआरओज इशू हुए हैं उसके साथ लिंक हैं, वो बेनिफिशरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आवाम है, जो 99%, उसको टैक्स देना ही देना है। अभी पिछले दिनों एक वायरल हुआ एक इमेज था कि जी ज़कात वो टैक्स है जो अमीरों से लेके गरीबों को दिया जाता है, लेकिन आजकल सिस्टम ऐसा है कि गरीबों से टैक्स कलेक्ट करके अमीरों को दिया जाता है। हमारे मुल्क में टैक्स सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि आम टैक्स पेयर उसका बेनिफिशरी नहीं है, सिस्टम का बेनिफिशरी नहीं। सर अभी मैं इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मेरे एक टीचर थे, अल्लाह ताला आमीन उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, रिजवान साहब। उन्होंने एक शेर एक दिन पढ़ा हमारे बीकॉम की क्लास में। उन्होंने कहा, ना इधर उधर की बात कर, ये बतला काफिले क्यों लुटे, राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। और उन्होंने उसके बाद कहा कि जिस दिन कोई लोअर मिडिल क्लास का कोई ऐसा दोस्त ऊपर आएगा तो वो इस सिस्टम को चेंज कर सकता है, क्योंकि उसको उसकी सेंस है।
اس وقت جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو ایک 21ویں گریڈ کا افسر ہے، اس کے افسر نے بھی، اس کے بیٹے نے بھی کل کو 21ویں گریڈ کا بننا ہے، اور جو اس وقت آرمی کا جرنیل ہے، اس کے بیٹے نے بھی کل کو اسی سسٹم کا حصہ بننا ہے. ان کو سینس نہیں ہے اس کی بات. اس کا ثبوت یہ تھا کہ جب گندم کی ہڑتال ہوئی، آٹا شارٹ فال ہوا، تو بے نظیر مرحوم کا کیا کہنا تھا کہ جی اگر آٹا نہیں ہے روٹی نہ کھائیں، ڈبل روٹی کھا لیں. کیونکہ ان کو سینس نہیں تھی اس چیز کی کہ ڈبل روٹی بھی جو آٹے سے بنتی ہے، کیک رس بھی آٹے سے بنتا ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہم پاکستانی اس پرابلم، اس چیلنج سے باہر نکل سکتے ہیں؟ اس کے لیے میرا آپ دیکھیں، جماعت اسلامی نے بھی دھرنا دیا پچھلے دنوں. اس سے پہلے جماعت اسلامی نے فلسطین کے لیے لانگ مارچ کیا. اب انہوں نے بجلی کے بلوں کے لیے دھرنا دیا ہوا تھا پچھلے دنوں. کیوں دیا ہوا تھا؟ کہ جی بجلی کا بل ایسا ٹیکس ہے جو ہر آنے والے دن میں بڑھتا جا رہا ہے. سوال کیا ہے؟ بجلی کا بل کیوں بڑھتا ہے؟ ناظرین، اس کے پیچھے لاجک دیکھنی ہے. اس پروگرام میں آج اس کو ایکسپلین کریں. ہر آنے والے دن میں ٹیکس کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ کیا کوئی اکانومسٹ اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال ایک ہے کہ یہ کیوں ہر آئے دن ہم پہ ٹیکس امپوز ہو رہا ہے. کہتے یہ ہیں کہ یہ پاکستان کی بھلائی کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی یا پاکستانیوں کی بھلائی اس میں نہیں ہوتی. کہتے یہ ہیں کہ جو ہم ٹیکس امپوز کر رہے ہیں اس سے پاکستانی مسئلے سے باہر آ جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیکس امپوز کیا جا رہا ہوتا ہے وہ جنہوں نے قرض دیا ہوا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے دیا جا رہا ہوتا ہے، ان کی پیمنٹ لائبلٹی سیٹل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک نقطہ ہے ناظرین، آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. جس طرح میں بات کر رہا تھا، جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، پرپز فل دھرنا تھا کہ جی ہمیں بجلی کے بل نہیں بڑھانے، فیول جو پیٹرول پرائسز ہے وہ نہیں بڑھانی. اسی طرح انہوں نے پہلے فلسطین کے لیے لانگ مارچ کیا کہ دوسری طرف آج کل تحریک لبیک بھی ایک دھرنے میں ہے کہ جی فلسطین میں لاکھوں افراد زخمی ہوئے ہوئے ہیں، 40,000 کے قریب شہادتیں ہوئی ہوئی ہیں. کوئی مسلم ملک نہیں بول رہا. اس کی وجہ سے جو صنعت اور معیشت پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے اسرائیل کی. ہم نے ہڑتالیں کر دیں کہ جی یہ ڈرنک اسرائیل کا ہے، یہ پروڈکٹ اسرائیل کی ہے. ایون پاکستانی پروڈکٹ بھی اسرائیل بیچ رہا ہوتا ہے. جو نمک ہے، نمک پاکستانی پروڈکٹ ہے، یہاں سے انڈیا چلا گیا، پاکستان نے اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن نہیں کی، انڈیا سے وہ ایکسپورٹ ہو گیا اسرائیل. اسرائیل نے اس پروڈکٹ پہ ویلیو ایڈیشن کی اور $18 سے لے کے $40 تک اتنا سا جار بکتا. ہم نے اپنے ملک کے ریسورسز کو دوسرے ملکوں کے بینیفٹ کے لیے بیچ دیا ہوا ہے. پوائنٹ کیا، دھرنے کا کوئی فائدہ ہوا جماعت اسلامی کو؟ کیا تحریک لبیک کو کوئی فائدہ ہوگا اس دھرنے کا؟ یہ جو پی ٹی آئی شور و غوغا کر رہی ہے اور یہ جو اس وقت جو نئی حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کیا پاکستانیوں کو بینیفٹ ہے؟ اس وقت ملت اسلامیہ حالت جنگ میں ہے تو اللہ کے ساتھ ہے. اس وقت شہباز شریف صاحب اگر حالت جنگ میں ہے تو اللہ کے ساتھ ہے. اس وقت اورنگزیب صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں آج کے، اگر وہ حالت جنگ میں ہیں، چیلنج میں ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ ہیں. کیا ہم پاکستانی کسی سسٹم میں بینیفیشری بن سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جنگ میں سے باہر نکل آئیں؟ سو سوال ناظرین یہ تھا، کیا ہمارے پاس جو یہ ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں کیا ہمارے پاس اس کا کوئی سلوشن ہے کہ ہم اس سے نجات پا لیں؟ سلوشن ایک سائڈ پہ رکھیں، پہلے سوال سمجھتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ سوال اگر کمپلیٹ ہے تو جواب پراپر آئے گا. اگر سوال انکمپلیٹ ہے، نامکمل سوال ہے، تو اس کا جواب نہیں ہے. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے منصور آفریدی صاحب نے، ماہر معاشیات ہیں،
ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں. پہلے بھی ایک پروگرام میں آئے تھے تو آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ منصور آفریدی صاحب کو دوبارہ بلا جائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ؟ سر بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے بیزی اسکیجول میں سے. ہم صنعت و معیشت پروگرام میں اپنے ناظرین کے ساتھ اس طریقے سے گپ شپ لگاتے ہیں کہ ان کا نالج بڑھتا جائے. آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اسلامک اکنامک سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو پہلا سٹیپ تھا وہ سٹرکچرل ریفارم تھے. ہمارے ملک میں سٹرکچرل ریفارم اس لیے پاسبل نہیں ہے. منصور آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے, کیونکہ ایف بی آر آج کے سسٹم کا بینیفیشری ہے. آج کے سسٹم کا بینیفیشری کس طریقے سے ہے کہ ان کو لیگل سیلریز ملتی ہیں, مراعات ملتی ہیں, اور ان کے لیے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی کاروباری کمیونٹی ہے اس کو اپنی سروائیول کے لیے ایف بی آر امپلائیز کو خوش رکھنا ہوتا ہے. جینوئن لیجٹمیٹ ٹیکس پریکٹیشنر بہت کم ہے, لیکن جب تک لیجٹمیٹ, اس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ ایماندار جو لوگ ہیں, ایماندار لوگوں کے لیے ناظرین سروائیول مشکل ہے. کہ اب آ جائیں دو باتیں ناظرین بڑی امپورٹنٹ جو ہم بریک فیس جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ بیوہ جس نے 3 کروڑ سسٹم میں ڈالے وہ بیسیکلی حق مار رہی ہے, اور جس نے اس سسٹم سے کمانا ہے اس کی کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے. منصور آفریدی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب تک سٹرکچرل ریفارم نہیں آئیں گے اس وقت تک اس ملک میں اکنامک سسٹم جو جسٹس سسٹم ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی جب اس دنیا میں جب مدینہ شریف میں ہجرت کی تو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ کیا جو یہودیوں کا بازار ہے اس میں جسٹس سسٹم ہے, تو نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا مسلمانوں کو کہ یہودیوں کے بازار میں جا کے اپنے کاروبار نہیں کرنا, اور اپنا بازار بنایا جہاں پہ جو ٹیکس سسٹم رکھا, جو اس کے رولز رکھے وہ جسٹس کی بنیاد پر تھے. وہ اس بنیاد پر نہیں تھے کہ ایک تاجر دوسرے کا حق مارے یا سسٹم کسی تاجر کا حق مارے. منصور آفریدی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ سٹرکچرل ریفارم ضروری ہیں. اس درمیان میں ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تو ہم نے ناظرین سے بتایا کہ جو سٹرکچرل ریفارم ہیں وہ منصور آفریدی صاحب فرما رہے ہیں کہ ممکن نہیں کہ پاکستان میں آ جائے, کیونکہ اس وقت جو سسٹم ہے, جو سسٹم کے بانی ہیں, جو کرتا دھرتا ہیں, وہ سٹرکچرل ریفارم کی طرف آنا نہیں چاہتے. اس کی مین وجہ بتائی کہ ایف بی آر میں جو ریولیوشن کس طریقے سے آ سکتا ہے, کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں, وہ لانے نہیں دیں گے. آپ کیا فرماتے ہیں سر؟ جی ایسا ہی ہے. تو اس پہ آپ دیکھیں نا, جب آپ اسٹرکچر ریفارمز نہیں کریں گے اور جب آپ کسی بھی شعبے میں نہیں کریں گے تو آپ کے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں بیچارے جو عام پاکستانی جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو سب کو زیادہ میں مظلوم سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ ہے, خاص کر پرائیویٹ سیکٹر میں. تو آپ نے ان پہ ٹیکس لاد دینے, جب آپ نے ان کا ٹیکس لا دیں گے اور ان کے, اب آپ دیکھیں میں کہیں پہ کھڑا تھا بات کر رہا تھا, میرے پاس ہم اسٹریٹ میں کھڑے تھے تو ایک ڈرائیور آیا ساتھ والوں سے, انہوں نے مجھے کہا کہ میری 25,000 تنخواہ ہے اور میرا 27,000 کا بجلی کا بل آیا ہے. تو آپ بتائیں میں کہاں سے بجلی کا بل دے رہی ہوں سر؟ تو آپ جب یہ اس نہج پہ لوگوں کو لائیں گے تو وہ پھر ملک چھوڑ کے جائیں گے. جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا, وہ پاکستان میں نہیں رہیں گے, وہ کہیں گے ہم ڈنکی لگائیں, وہ کہیں گے ہم کسی طرح سے بھی باہر ملک پہنچے, کم از کم ہم اپنا جتنا کمائیں گے اتنا ٹیکس دے کے کچھ تو بچائیں گے, بال بچوں کا پیٹ پالیں گے. آفریدی صاحب یہاں پہ, آفریدی صاحب میں پیٹ پالنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کا, سسٹم مجھے پالنے نہیں دیتا, میری تنخواہ میں سے ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. ماہر معاشیات ہیں, آپ کی مفتی حضرات صاحبان سے بہت ساری ملاقاتیں رہی ہوں گی. مجھے یہ بتائیں کہ اسلامک اکنامک سسٹم میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں ہاں یا نہ میں جو بھی ہے, کہ اگر آپ نہیں تو اس پہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, ریسرچ, کیا اسلامک اکنامک سسٹم میں کاروباری لوگوں پر تو ٹیکس لگتا ہے کیونکہ وہ پروفٹ کماتے ہیں,
چونکہ وہ پروفٹ کمایا اس کا ایک پورشن اسٹیٹ کو دے دیا, ریاست کو دے دیا. میں کاروباری آدمی نہیں ہوں, میں محنت مزدوری کرتا ہوں, محنت کے بعد ایک مجھے کچھ چند پیسے ملے, اس میں میری کاسٹ آف لیونگ بھی پوری نہیں ہوتی, تو میرے اوپر کیا ٹیکس جائز ہے, حلال ہے, اس پہ کوئی فتویٰ کوئی مفتی کیوں نہیں دیتا؟ ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. ایکچولی جو اسلامک سسٹم ہے, اور آپ کو پتہ ہے اسلام جو ہے صرف ایک صدی یا ایک عرصے کے لیے نہیں آیا, یہ تا حیات قیامت تک ہے, اور ہم مسلمانوں کے لیے جو مسائل کا حل ہے وہ اسلام میں ہی ہے. چاہے ہم اس کو ابھی مانیں یا 100 سال بعد مانیں گے, ایونچولی ہمیں اسلام کی طرف ہی آنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ جو انٹرسٹ بیسڈ ہے اس کا یہ دیکھیں کہ دنیا کا ہر ملک اٹھا لیں, اس کو پرنسپل بھی ڈیٹ میں ہے, یعنی وہ قرض دار ہوا ہے, اور وہ انٹرسٹ بھی ہے. ایون آپ امریکہ اٹھا لیں, آپ یورپ اٹھا لیں, تو کسی نے پھر سوال پوچھا اگر ہر ملک قرض دار ہو چکا ہے تو یہ قرض دینے والا پھر کون گیا, مطلب کسی نے قرض دیا بھی ہوگا نا. تو یہ کیونکہ ایک دلدل سا ہے جو سودی نظام ہے, جو آج سے 100 سال پہلے کیپٹلزم کی بنیاد رکھ کے دی گئی, جو ایک اس تھیوری بھی رکھ گئی کہ اگر ہر ایک اپنی مزدوری کماتا ہے یا اپنی نوکری کرتا ہے, اس کا وہ اجرت لیتا ہے, تو جو کیپٹلسٹ ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس کا اجرت, اس کا انٹرسٹ ہے. اس بیس پہ ہم اب اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ ہر ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا, قریب میں جائیں, مالدیو دیوالیہ, سری لنکا دیوالیہ, افریقہ کے کافی ممالک دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں, یونان جو ہے گریس دیوالیہ. اب یہ ایونچولی ساری دنیا اسی پہ آئے گی کہ ہم جو ریئل چیز ہے, یعنی ریئل پروڈکٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں, ہم اس کے بیک پہ کرنسی کو چھاپیں اور اس کے بیک پہ ہم قرضے دیں, جو اسلام میں ہے قرض حسنہ, یا جو مشارکہ ہے مداربہ ہے. لیکن بس اس کے بعد ہے کہ اسلامک بینکنگ کا بھی ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح امپلیمنٹ ہوا. حالانکہ میں نے خود اس کا کچھ آڈٹ بھی کیے ہیں اسٹیٹ بینک میں رہ کے, کہ آپ دیکھیں نا کہ کسی اسلامک بینک میں کسی ڈپازیٹر کا آج تک نقصان ہی نہیں ہوا. مطلب میں نے آج تک تو نہیں سنا, آپ کی نالج میں ہو کہ بھائی اسلامک بینک کسی ڈپازیٹر کے پاس گئے ہوں گے کہ اس مہینے ہمیں نقصان ہو گیا, تو آپ کے ہم جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ کاٹ رہے ہیں. وہ تو ہر مہینے ہی پروفٹ دے رہے ہیں, اور ہر مہینے جس سے کنونشنل بینک ہے ایسی پروفٹ اسلامک بینکنگ دے رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اس پہ اتنے بڑے مفتی صاحبان بیٹھے ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ ایک جید عالم ہے, وہ میزان بینک کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے کنسلٹنٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ مسائل ہیں. تو ہمیں آپ نے بجا فرمایا کہ آپ کا تو سر یہاں پہ ہم سر یہاں پہ میں دو باتیں آپ سے جو آپ کی گفتگو ہے, پہلا سوال وہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے مفتی صاحبان سے کہ ایک اس اکانومی میں جہاں کاسٹ آف لیونگ کا پتہ نہیں ہے, جہاں بجلی کے بل کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا آنا ہے, کمائی 1 لاکھ روپے کمانے والے کا خرچہ 1.5 لاکھ روپے ہے, تو اس سچویشن میں کیا حکومت وقت اور یہ مفتی صاحبان فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ اسلامک نہیں ہے ٹیکس لگانا سیلری پہ؟ ہاں, جو پروفٹ کما رہا ہے بزنس میں ہے اس پہ چونکہ بینیفیشری ہے سسٹم کا, اس پہ تو ٹیکس لگنا چاہیے, لیکن سیلریڈ پرسن پہ ٹیکس بالکل نہیں ہونا چاہیے. جتنی مرضی اس کی سیلری ہے, وہ محنت کی کما رہا ہے, وہ محنت سے کما رہا ہے, اس کی سیلری ٹیکس فری ہونی چاہیے. اس پہ کوئی فتویٰ آنا چاہیے کہ نہیں, یہ اس کا چھوٹا سا جواب ہے. پھر اس کے بعد بینکنگ سسٹم پہ آتے ہیں. جی بالکل, اس پہ تو فتویٰ ضرور آنا چاہیے, اور ہمارے جتنے بھی اسلامک اسکالر ہوں اس کو اسٹڈی کر کے ریسرچ کر کے, اور فتویٰ تو یہی بنتا ہے کہ ایک بندہ کا پروفٹ ہی نہیں ہو رہا, وہ ایک سروسز دے رہا ہے, تو آپ کس بنیاد سے اس کا ٹیکس لے رہے ہیں, یہ تو فتویٰ آنا چاہیے. لیکن اس کے لیے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ جب ایران میں انقلاب آیا اور خمینی صاحب وہ تہران کے ایئرپورٹ پہ اترے, تو کافی صحافی آئے اس کے ارد گرد جمع ہوئے, اور سب نے پوچھا آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ کو ایک فتح ملی ہے, اللہ نے ایک انقلاب آپ نے برپا کیا, تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے. ان کا جواب تھا, ایک تاریخی جواب جو ہر کوئی کوٹ کرتا ہے, کچھ نہیں, مجھے کچھ فیل نہیں ہو رہا. تو علماء اور جو مفتی صاحبان ہیں ان کے تقوی کا عالم بھی یہی ہونا چاہیے, تو تب جا کے کوئی ایسا فتویٰ آئے گا. جب علماء چاند کمیٹی کا کوئی ہوگا, لالچ ہوگا کہ ہم نے چاند کمیٹی کا سربراہ بننا ہے, کوئی جا کے اسلامی نظریاتی کونسل میں بنیں گے, کوئی جا کے
वजीर मजहबी अमूर बनेंगे तो मंसूर आपको तो अफरीदी खुमैनी साहब जैसे फतवा की जरूरत है। मंसूर अफरीदी साहब हमारे साथ हैं। मंसूर साहब, हमारी बातचीत चल रही थी, एक तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया, दूसरा ये था कि आपने बताया कि आप इस्लामिक बैंकिंग का ऑडिट करते रहे हैं और उस ऑडिट में कभी कहीं की लॉस नहीं हुआ किसी डिपॉजिटर के लिए। तो ये जो वजह है हमारी, हमें बताएं कि ये क्यों लॉस नहीं होता। जी, उसमें आप देखें कि जो असल जो उस पे आप इसके अकाउंट्स जब देखेंगे तो हर बिजनेसमैन जो है, जिस तरह हमारा कल्चर है, तो हमारा देखिए ना, काइबर ऐड करते हैं, हर बैंक काइबर ऐड कर रहा है, इस्लामिक बैंक भी काइबर ऐड कर रहा है, कन्वेंशनल बैंक भी काइबर ऐड कर रहा है, और उस काइबर ऐड करने के बाद वो अपना मार्जिन ऐड करते हैं, उस मार्जिन ऐड करके वो बारोवर को चार्ज करते हैं, जो मेजर बारोवर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उससे वो पैसे लेते हैं और पैसे लेके आगे वो बेवा को देंगे जिसने 3 करोड़ रुपया डिपॉजिट कराना है। ये पूरा एक सिस्टम है। ऐसे ही है। आप देखें ना, उसमें जो इशू है सबसे बड़ा कि जो हमारा जो बिजनेसमैन है वो आखिर में 2-3 अकाउंट्स मेंटेन करता है। तो इस्लामिक बैंक जब उसके ऑडिटर जाते हैं और कहते हैं कि जी आप इस महीने आपको कोई नफ़ा हुआ है कि नुकसान हुआ है, तो वो बुक्स प्रेजेंट कर देता है जिसमें उसको हमेशा लॉस होता है। तो आप देखें फिर आगे जाके कैसे बिजनेस बने हो गया। हमें इस्लामिक देखें ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम जिंदगी देखें तो उनके जो पहले 13 साल थे मक्का मुअज़्ज़मा में, वो इंसानियत की पर्सनैलिटी और शख्सियत पे काम करने के साल थे। उन्होंने उनकी शख्सियतों पे काम किया और उस शख्सियतों की वजह से इतना बड़ा इनकलाब बरपा हुआ इस्लाम पे। हमें पहले हमारे जो लोग हैं इनको बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आप अगर सही जाके मार्कअप या जो प्रॉफिट होता है वो बैंक को जमा कराएंगे तो बैंक मजबूत होगा और फिर माशरे में खुशहाली आएगी। लेकिन आप देखें, मंसूर अफरीदी साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे ऐड करता हूँ। जो आपने बात की कि 13 साल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की टीम बनाई, लेकिन वो टीम किस तरीके से बनाई कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो अल्लाह ताला के बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत टीम डेवलप की। हमारे मुल्क में जो टीम डेवलप की जाती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की है, चाहे वो आर्मी की है, चाहे FBI की है, चाहे वो किसी भी शोबे से मुंसलिक है, वो टीम तैयार की जाती है उन कवानीन के तहत जो नॉन इस्लामिक हैं, जो हराम हैं, जो हलाल ही नहीं। इवन ये इस्लामिक बैंकिंग का जो इशू है, ये भी एक शराब की बोतल पे बिस्मिल्लाह लिख के लाल लिखना, तो ये वो लबादा उड़ा हुआ है, सुअर के ऊपर एक खाल बकरी की डाली हुई है कि उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर क्या कि हलाल कर रहे हैं कि हलाल है। तो हमारे जब तक कवानीन ठीक नहीं होंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के तहत, तब तक टीम भी डेवलप नहीं हो सकती। उस वक्त तक वो जो बेवा 3 करोड़ पे लेके सूद खा रही है वो खाती रहेगी, और उसके बाद वो बेवा जो दर्जन है जिसने 30-40 हज़ार पे भी कमाना उसके लिए मुश्किल होता जाएगा। इस सिस्टम के तहत गरीब गरीब तर होता जाएगा, अमीर अमीर तर होता जाएगा। अमीर बेवा हर महीने हर साल 45 लाख रुपए सूद के खाएगी, उसकी एक्विटी बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीब बेवा जिसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है इस सिस्टम में। सर जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया इस पे कि जो बेवा है वो इंटरेस्ट है, या जो इवन जो हमारे सरकारी मुलाजिम है सीनियर सिटीजन, वो भी जाके उनको जो मिलता है पैसे वगैरह तो वो इंटरेस्ट बेस ही कमाते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे ना रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर आपका रियासत सोशली स्ट्रक्चर रियासत हो, जिस तरह आप स्कैंडिनेवियन जाए, कनाडा है, ओल्ड बेनिफिट्स आपको मिले, आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई आपको मंथली कंपनसेशन मिले, आपके रिटायरमेंट पे आपको हेल्दी अमाउंट्स के पेंशन मिले, तो कौन जाके बैंक में सूदी निज़ाम में जाके रखवाएगा। और आपको बखूबी इल्म है, आप मुझे सबसे ज़्यादा पता है कि वेस्ट में और जापान में जो इंटरेस्ट रेट है वो वहाँ पे नेगेटिव होता है, यानी बैंक में रखने के आपके पैसे कटते हैं बजाय आपको पैसे देने के, क्योंकि उनके पास इतना डिपॉजिट और सेविंग सर इसमें यहाँ पे रियासत नहीं है। सर रियासत नहीं है, रियासत के सामने भीख मांगते हुए ताहिरुल कादरी साहब वो चले गए धरना करते, इमरान खान साहब रियासत के अंदर जब नहीं थे तो धरने में थे, जब वो रियासत में चले गए तो धरने में दूसरे लोग आ गए, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं है। आप देखें ना, लॉन्ग मार्च शुरू हुए हैं ज़ियाउल हक साहब की शहादत के बाद,
کبھی بے نظیر لانگ مارچ کر رہی ہے، کبھی نواز شریف لانگ مارچ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد طاہر القادری، پھر عمران خان، تحریک لبیک. یہ لانگ مارچ کا سلسلہ پچھلے 3 4 5 دہائیوں سے چل رہا ہے، لیکن ریاست بھی وہی ہے، سسٹم بھی وہی ہے. جو غریب سے غریب تر ہو گئے تو ہم پاکستانی ہیں. تو ہمیں بتائیں کہ ریاست کے ساتھ ہم لڑ بھی نہیں سکتے، تو ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں. ہم پاکستانی 99% پاکستانی جو سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں، اور وہ جو 1% ہے، کہیں نہ کہیں ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی پہ ظلم کر رہا ہے، اور اسی وقت میں اس پہ بھی اس سے بڑا گنڈا ظلم کر رہا ہے، اس کے اوپر اسے بڑا گنڈا ظلم کر رہا ہے. اس پورے سسٹم میں جو مار کھا رہا ہے نا منصور آفریدی صاحب، وہ ہم عام پاکستانی ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے جاتے جا رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیے سر، کیا ہم اپنا حق مارنے کے لیے اپنا حق مانگنے کے لیے جو ہمارا حق مار رہے ہیں، تو ہم کیا کریں یار؟ ہم سڑک پہ لانگ مارچ ہم نہیں کر سکتے، ہڑتال ہم نہیں کر سکتے، دیہڑی ہم نہیں مار سکتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا حق ملے؟ کوئی حق نہ مارے پاکستانی کا. کوئی اس طرح کا سلوگن نہیں ہم نکال سکتے کہ ہم پاکستانی ہیں یار، ہمیں حق کی بھیک میں دے دو یار. نہیں، صحیح ہے بات سر آپ کی. اس میں سے دیکھیں نا کہ کتنی عجیب بات ہے. آپ نے تو مارچ کا ذکر کر دیا، ابھی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن صاحب جو مارچ کر رہے ہیں، سر لیکن آپ ریاست کا حال دیکھیں کہ ایک جگہ سپریم کورٹ سے کہہ دیا کہ جو مدعی پارٹی بھی نہیں دی ان کو سیٹیں دے دی ہیں. دوسری طرف آج حکومت وقت آ گئی ہے اور حکومت وقت نے کہا کہ ہم اس پارٹی کو ہی بین کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور سیاستدان کیا کر رہا ہے. سیاستدان ایک پارٹی کو بین کر رہے ہیں، دوسرے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہماری جو پارٹی جو کہ اس پروسیڈنگ کا حصہ ہی نہیں تھے ہمیں بحال کر دیا، اور وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. اور تیسری دفعہ جو ہے وہ عدت کے کیسز اور طلاق کے کیسز، یعنی پاکستانی قوم 24 کروڑ کے لوگوں کے سوئی گیس کا مسئلہ حل ہو گیا، بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا، کرپشن کا مسئلہ حل ہو گیا، علاج معالجہ سب کو مل گیا. اب ہمارے 2-3 ایشوز رہ گئے ہیں. ایک کو ہم نے پارٹی کو بند کرنا ہے، دوسرا ہم نے حکومت کو گرانا ہے، اور تیسرا جو ہے طلاق اور عدت کے کیسز کو ہم نے، کیونکہ ہمارے سارے مسائل ماشاءاللہ اب حل ہو گئے ہیں تو اب ہم یورپین کی طرح سکون و آرام سے رہ سکتے. تو ہم نے 2-3 مسائل حل کر کے پھر ہم نے ویسے بھی چاند اور مریخ پہ پہنچ جانا ہے، کیونکہ ہم سارے ممالک تو دونوں ہمارے ہمسائے چاند اور مریخ پہ جا چکے ہیں. تو اب ہم نے یہی کرنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ہم نیکسٹ پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے تو یہ 2-3 مسائل حل کر کے تو پھر ہمارے پاس بات ہی نہیں ہوگی کسی پروگرام کو ڈسکس کرنے کی، کیونکہ ملک میں ایشوز ہی نہیں رہیں گے باقی شہزاد صاحب.